यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पिछले वॉइस के अंदर मैंने आपको बताया था असहाबी उज़लाती तहरीक पहली तहरीक और उसके बाद दूसरी तहरीक के बारे में। 6 तहरीकों के बारे में दोस्तों ने बहुत सौ ने फरमाइश की थी कि कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक जो 6 तहरीक हैं उनके मिजाज और उनके इलाज के बारे में बताया जाए। और कानून मुफ़रद अज़ा नज़रिया साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह है क्या, तो इसको मैं तफसील से बयान कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि असहाबी उज़लाती तहरीक पहली तहरीक है और उसकी जो अलामतें हैं वो जैसे मैंने शुरू में भी आपको बता जो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इसका ताल्लुक़ जौन सा है ये असहाबी उज़लाती तहरीक में बलगम का ताल्लुक़ सौदा से होता है और इस तहरीक में बलगम सौदा से मुतफ़न होकर बीमारी का बायस बनता है। ये पहली तहरीक है। और इसका दूसरी तहरीक जौन सी है वो उज़लाती असहाबी तहरीक है। इसको 2 नंबर तहरीक कहते हैं। इस तहरीक में बलगम का ताल्लुक़ सौदा से तो होता है और इसमें असहाबी उज़लात तहरीक की बनिस्बत सौदा की ज़्यादती ज़्यादा होती है और इसके अंदर इसी ज़्यादती की वजह से ये उज़लाती तहरीक कहलाती है, जिसके बायस बलगम खुश्क और गाढ़ा होता है। और तीसरी तहरीक मैंने आपको बताई उज़लाती गुद्दी तहरीक के बारे में अभी मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, तो उसके बारे में आप सुन लें कि तीसरी तहरीक है, 6 तहरीकों में से तीसरी तहरीक है उज़लाती गुद्दी तहरीक। और इसकी अलामत ये है कि इस तहरीक में सौदा का ताल्लुक़ खून से भी जुड़ता है। इस तहरीक में इंतहाई खुश्की नज़र आती है, जैसे जिल्द का खुरदरा हो जाना, होंठों का खुश्क हो जाना और फट जाना, क्योंकि खुश्की इसमें उरूज पर होती है उज़लाती तहरीक में। इस तहरीक में जलन पाई जाती है क्योंकि इसका ताल्लुक़ जिगर से गुदुद से टच हो गया है। इस वजह से 70% इसमें खुश्की तो 30% इसके अंदर गर्मी गुदुद की गर्मी पाई जाती है। हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें, जो भी तहरीक का पहला नाम लिया जाए, जैसे उज़लाती असाबी मैंने कहा, तो उसमें 70% जो सा है खुश्की और 30% उसके अंदर तरी होती है। इसी तरीके से उज़लाती गुद्दी तहरीक में 70% जो सा है खुश्की और 30% उसके अंदर गर्मी होती है, हरारत होती है। लेकिन तहरीक ये जो है तहरीक हमेशा ये उज़लाती गुद्दी तहरीक खालसतन उज़लाती तहरीक सौदावी तहरीक ही कहलाएगी। इस तहरीक में जलन हमेशा पाई जाती है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि असहाबी तहरीक में असहाबी उज़लाती तहरीक में जलन बिल्कुल नहीं होती। ये निशानी याद रखें कि इस तहरीक में जलन पाई जाती है और मरीज़ बहुत जल्द जलन का एहसास यकदम कर लेता है। जैसे जिल्द में जलन, मैदे और सीने में जलन और पाँव की जलन भी। इसमें जिन लोगों के पाँव जलते हैं, हमारे हुक्मा कह देते हैं जी जिगर की गर्मी है। असल में जिगर की गर्मी की वजह से ये नहीं जलते पाँव। हाथ पाँव अगर जिनके जलते हैं तो वो खुश्की की वजह से जलते हैं, गर्मी की वजह से नहीं, क्योंकि 70% सौदावी तहरीक है जो कि खुश्क है और इसमें पाँव के तलवे जलते हैं और पाँव के तलवों में जलन के साथ साथ बाकायदा खुश्की से दरारें भी पड़ जाती हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसमें खुश्की इतनी होती है कि पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं। जिन लोगों की पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हों, उसको बग़ैर किसी सोचे समझे आप ये तय कर लें कि उसको उज़लाती तहरीक है। उज़लाती गुद्दी तहरीक में पाँव की एड़ियाँ भी फट जाती हैं और इसके साथ तलवों में जो इतनी जलन होती है कि रात को बाज़ औक़ात वो लोग, अगर सर्दी का मौसम हो, और ये सर्दी में ये ज़्यादा महसूस होती है, तो सर्दी के मौसम में भी लोग पाँव रज़ाई से बाहर निकाल कर सोते हैं, इतनी शदीद उसमें गर्मी में खुश्की महसूस होती है और पाँव जलते हैं बाकायदा। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक बर्फ़ को ले लें, जो कि बर्फ़ जौन सी है वो खुश्क सर्द है। तो जब बर्फ़ आप हाथ में लेंगे तो 2 मिनट के बाद आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और बाकायदा उसमें आग की तरह जलन महसूस हो जाएगी। तो ये इसका प्रैक्टिकल है, आप करके देख लें, क्योंकि खुश्की हमेशा जौन सी है जलन और साड़ पैदा करती है। जब आप जलन के मकाम पर हाथ लगाएंगे, वहाँ किसी किस्म की हरारत भी महसूस नहीं होगी आपको, बल्कि ठंडक महसूस होगी। और इस किस्म के मरीज़ों को अगर हरारत पहुंचाई जाए तो इनको आराम महसूस होता है। ये उज़लाती गुद्दी तहरीक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ठंडक दी जाए तो इनको तकलीफ़ बढ़ जाती है। ऐसे मरीज़ों में तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से गनूदगी की हालत हो जाती है।
مگر غنودگی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس قسم کے مریضوں کی عادات بہت ہی پریشان کن ہوتی ہیں۔ عضلاتی غدی تحریک میں عادات جو سی ہیں ان میں ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ جس میں غنودگی بھی آ جاتی ہے۔ اس قسم کے مریضوں کی عادات بہت پریشان کن ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ ہر وقت ان کو بے چینی رہتی ہے، کبھی کروٹ اس سائڈ پہ بدلتے ہیں سوتے وقت، کبھی مطلب وہ سکون سے نہیں سوتے۔ اگر ان کو بواسیر بادی اس میں ہو جائے تو ان کے مسوں میں بے شمار درد ہو جائے، اور ایسی عضلاتی تحریک میں ہی بواسیر ہوتی ہے۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں مسے بن جاتے ہیں، اور عضلاتی غدی تحریک میں جو ہے بواسیر خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن مریضوں کو خونی بواسیر ہو سمجھ لیں کہ اس کو عضلاتی غدی تحریک ہے، اور بواسیر ایسے ہی مریضوں کو ہوتی ہے جو مسے پھٹ پڑتے ہیں۔ ان کے مسوں میں جو درد ہوتا ہے اس میں جلن بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور سوئی کی طرح چبھن کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی ان کو سوئیاں مار رہا ہے۔ مریض تھوڑی سی محنت سے نڈھال ہو جاتا ہے، نیند کی اس کو بھی کمی ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس میں، مگر پانی بہت کم مقدار میں پیاس بجھاتا ہے، لیکن اس کا پیٹ بھر بھی جائے اس کا پیاس اس کی بجھتی نہیں۔ ایسے مریض شراب اور کافی تیز مرچ مسالوں کے شوقین ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے چٹپٹی چیزوں سے ہی ان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس میں سرد ماحول بھی شامل ہے، جو جیسے برفانی علاقوں کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر کر کے قبض کی بھی اصل میں عضلاتی تحریک کی حقیقی مرض جو قبض کا ہے وہ عضلاتی تحریک میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ دوسری تحریکوں میں بھی قبض ہوتی ہے، لیکن اصل جو قبض ہے وہ عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ عضلاتی غدی تحریک کا مریض جو ہے اس کو ہمیشہ جو علاج ہے اس کا غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ہوگا، مانا گرم خشک اور گرم تر، تو اس کے مرض بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس میں بھی مریض کو بہت حد سے زیادہ بنتی ہے، اور کئیوں کو پراسٹیٹ بھی اس میں ہو جاتے ہیں، رسولی، پانی کی تھیلیاں، اور کئیوں کو یہاں تک کہ رسولیوں کے ساتھ بچے دانی میں عموماً وقت بے وقت حیض کا بھی آنا، وہ بھی عضلاتی غدی تحریک میں ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ہے عضلاتی غدی تحریک۔ ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں غدی عضلاتی تحریک، جو کہ 4 نمبر تحریک کو کہتے ہیں۔ اس تحریک میں جو علامات پائی جاتی ہیں انہیں یاد کریں۔ اس تحریک میں صفرا کا تعلق ہمیشہ خون سے ہوتا ہے، کیونکہ غدی تحریک یہ خالصتاً صفراوی تحریک کہلائے گی، کیونکہ اس میں 70% جو ہے آپ کو گرمی ہوگی جگر کی وجہ سے، صفرا کی وجہ سے، اور 30% اس کے اندر خشکی ہوگی، تو اس لیے اس کو غدی عضلاتی تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک میں صفرا کا تعلق چونکہ خون سے ہوتا ہے، بدن اور آنکھوں میں اس میں ایسے سمجھ لیں کہ زردی بھی چھلکتی ہے، منہ خشک اور اکثر گلا بھی خشک ہو جاتا ہے، ناک میں بھی خشکی حد سے زیادہ ایسے مریض کو پائی جاتی ہے، پیاس کی زیادتی ہوتی ہے، بھوک اس میں بہت کم لگتی ہے، اور اکثر بھوک بند ہو جاتی ہے۔ قے اور متلی کے جو بھی مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر غدی عضلاتی تحریک میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے جو رنگت ہوتی ہے مریض کی، وہ قے میں بھی زردی مائل ہوگا، پیشاب بھی اس کا زردی مائل آئے گا، اور چہرے پر بھی زردی مائل اس کا چہرہ آپ کو محسوس ہوگا، جس سے منہ کا جو غدی عضلاتی تحریک ہے اس میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور جن مریضوں کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو سمجھ لیں غدی عضلاتی تحریک ہے۔ اور ایسے مریض جلن کی شکایت وہ بھی زیادہ کرتے ہیں، جیسے کہ معدے میں جلن، سینے میں جلن، ہاتھ پاؤں کے تلووں میں جلن، یہ غدی عضلاتی تحریک میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ اصل میں جسم کے کسی حصے میں بھی جلن محسوس ہوتی ہے تو چھونے سے ان حصوں میں حرارت محسوس ہوتی ہے اس تحریک میں، تو ان کو ٹھنڈک پہنچانے سے آرام ملتا ہے۔ غدی عضلاتی تحریک کے مریض جو ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں میں ان کے بھی جلن ہوتی ہے، لیکن ان کو ٹھنڈی چیزوں سے آرام محسوس ہوتا ہے، اور عضلاتی تحریک میں جو میں نے کہا جلن ہوتی ہے تو اس میں گرم چیزیں دینے سے اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، یا حرارت دینے سے اس کے ہاتھ پاؤں میں جو جلن ہوتی ہے اس میں آرام محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں تحریکوں میں اس چیز کو نوٹ رکھیں ہمیشہ کہ اس تحریک میں جو ہے غدی عضلاتی تحریک میں ٹھنڈی چیزیں وہ آپ کو آرام دیں گی،
اور اس کے اندر جو پاؤں ہیں، پاؤں جو گرمی سے جلتے ہیں، ان کو آپ پانی وانی ٹھنڈا ڈالیں گے تو اس سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور لوگ جو گرمی سے اور گرم ماحول سے پریشانی محسوس کرتے ہیں، وہ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھنے سے سکون محسوس کرتے ہیں۔ بھوک کی کمی کے باعث ایسے لوگ دبلے پتلے نظر عموماً آتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ان کا پیشاب پیلا آتا ہے اور پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے، جس کے باعث ان کا پاؤں میں جلن کی وجہ سے بھی ان کے کھڑا ہونا بھی ایک جگہ پر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ عموماً غمگین اور جنونی ہوتے ہیں، یکدم فیصلہ کرتے ہیں، یکدم فیصلے کرنے میں دیر نہیں کرتے، چاہے الٹا فیصلہ ہو چاہے سیدھا ہو۔ تو جذباتی لوگ جو یہ غدی عضلاتی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، اکثر بہت اس میں گھبراہٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے سر کے اوپر کے حصے کو چھوئیں تو گرم محسوس ہوتا ہے، اور پاؤں کو چھوئیں تو ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں، کیونکہ خون کا سارا دباؤ اوپر دماغ کی طرف جاتا ہے، تو اس میں جو پاؤں کو چھوئیں گے تو آپ کو ٹھنڈے محسوس ہوں گے۔ آنکھوں میں اکثر ایسے مریضوں کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ ان کے کان چہرے کی بنسبت زیادہ سرخ ہوتے ہیں، ہونٹوں پر بھی چمکدار سرخی ہوتی ہے۔ یہ غدی عضلاتی مریضوں کی نشانیاں یاد رکھیں۔ ان کے کان چہرے کی بنسبت زیادہ سرخ ہوتے ہیں اور ہونٹوں پر بھی چمک ان کی بہت زیادہ نظر آئے گی آپ کو۔ ان کی خاص علامت یہ ہے کہ یہ پانی زیادہ پیتے ہیں اور کھانا کم کھاتے ہیں۔ اکثر مریض جو بھی پانی زیادہ پئیں، کھانا کم کھائیں، سمجھ لیں غدی عضلاتی تحریک کا یہ مریض ہے۔ اور اکثر اس مرض کے اندر غدی عضلاتی تحریک میں پیچش مروڑ کا شکار رہتے ہیں، اور تھوڑا سا خون آلودہ آئے گا لیکن مروڑ، جلن، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہوگی۔ تو ایسے مریضوں کے لیے جتنا بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ ان مریضوں کو آپ ہمیشہ غدی اعصابی اور اعصابی غذائیں دیں، اور یہ مریض اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کھلی ہوا میں رہنا پسند کرتے ہیں، رات کی بنسبت دن کی یہ اپنے اندر نہایت کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ تمام مخارج میں سرخی بڑھ جاتی ہے، جیسے ناک، گلا، کانوں کی سوراخ اور مکد پیشاب کی نالی، اور پیشاب کی نالی میں بھی یہ جلن محسوس کرتے ہیں اور سوزش ان مریضوں کو ہو جاتی ہے۔ تو گوشت اور گرم مسالہ جات سے تکلیف ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتائی چوتھی تحریک کی علامات۔ تو آگے میں پانچویں اور چھٹی تحریک کی بھی علامات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ جون سا ہے اس علامات کو نوٹ کریں، جس میں غدی عضلاتی تحریک، غدی اعصابی تحریک، پانچویں تحریک جو کہلاتی ہے، اس کی تحریک بھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ اس تحریک میں صفرا کا تعلق ہمیشہ بلغم سے ہوتا ہے، اور اس تحریک میں مریض کو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے اور ٹھنڈے پانی کی شدید طلب ہوتی ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ یہ غدی اعصابی تحریک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں کھانا کھانے کے بعد معدے میں بوجھ بہت زیادہ مریض محسوس کرتا ہے۔ قہوہ جات اور گرم مشروبات جیسے شہد کا پانی، مریض کو سخت نفرت اس سے ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کو کڑوی کیے بھی آتی ہے۔ ایسے مریض کا دل کمزور ہوتا ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بے یقینی، بے اعتمادی، بے صبری اس تحریک کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جب کوئی ایسا مریض دیکھیں جو آپ پر یقین بھی نہ کرے اور وہ بے یقینہ بندہ ہو اور وہ آپ پر بھروسہ بھی نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ یہ غدی اعصابی تحریک کا مریض ہے۔ اس کا کسی پہ اعتماد نہیں ہوتا، اپنی ذات پر بھی اس کو اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے اس کا دل کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کسی پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسے مریض کا سر جو سا ہے وہ گرم ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ اس پر پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، پورا جسم اس کا شرابور ہوتا ہے جیسے نہایا ہوا ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ گرمی اور گرم مقام سے اس مریض کو پریشانی ہوتی ہے۔ غذا بہت دیر سے اس کی ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث اس کے پیٹ میں افارا رہتا ہے۔ ایسے مریضوں کو صبح کے وقت سر بھاری محسوس ہوتا ہے یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر مریضوں کو اس قسم کی تحریک میں جلد نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے، گلے میں جلن یا خراش محسوس ہوتی ہے، اور خشک کھانسی یا بلغم کم مقدار میں اس کا خارج ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ گلے میں خراش اور جلن ضرور ہوتی ہے۔ اس کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ کاندھوں کے درمیان چھونے سے ٹھنڈک محسوس ایسا مریض کرتا ہے۔ یہ غدی اعصابی تحریک کی میں نے علامتیں بتائیں آپ کو۔
تو اس غدی اعصابی تحریک کا جو بھی علاج ہوگا وہ اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی میں ہمیشہ ہوگا۔ ابھی آگے میں آپ کو چھٹی تحریک بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اعصابی غدی تحریک اور اس کی علامات میں جو سا چھٹی تحریک ہے، اس میں صفرا کا تعلق بلغم سے ہوتا ہے، لیکن بلغم کی رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ اعصابی غدی تحریک میں مریض کا دل بہت کمزور ہو جاتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی کی زیادتی ہوتی ہے، حرکت کرنے کو مریض کا جی ہی نہیں چاہتا۔ بعد میں جب اس میں پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے تو پیاس بھی اس کو بہت لگتی ہے، ہوا سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، سر میں درد رہتی ہے یا بوجھ محسوس کرتا ہے، منہ کا ذائقہ مریض میں تھکن کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ کوئی بری خبر یا گرج دار چمک کی آواز آئے تو دل کی دھڑکنیں سے مریض کی بڑھ جاتی ہے، جو اعصابی غدی تحریک کا مریض ہوتا ہے۔ چھٹی تحریک بتا رہا ہوں۔ معدہ ہمیشہ بوجھل اور متلی کی کیفیت بھی اس تحریک میں ہوتی ہے، اور اگر قے آئے تو اس میں ریشہ دار بلغم ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ پھیکا یا کڑوا رہتا ہے، نیند کی بہت زیادتی ہوتی ہے اعصابی غدی مریض میں، لیکن بعض اوقات کسی خوف کی وجہ سے نیند اس کو بہت کم آتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے اور ذرا سی چوٹ لگنے سے ریشہ پڑ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے زخم اکثر خراب ہو جاتے ہیں تو ان کی تحریک اعصابی غدی تحریک ہوتی ہے زیادہ تر۔ منہ سے رطوبات کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اعصابی غدی مریض کو اونچائی سے نیچے کی طرف، یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس کی، اونچائی سے نیچے کی طرف آتے وقت شدید خوف ہوتا ہے، جو کہ جھولوں میں جیسے اوپر جھولا جاتا ہے جب نیچے آتا ہے تو اس کی جان نکلنے کو آتی ہے، یہ اعصابی غدی تحریک والے مریض کو ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں یاد رکھیں۔ وہ مریض جن کو پیشاب کے ساتھ لیس دار رطوبت آتی ہے، جس کو جریان ہم کہتے ہیں، وہ بھی اسی تحریک کا شکار ہوتے ہیں، اعصابی غدی تحریک کا۔ ان کی تحریک اعصابی غدی ہوتی ہے۔ اوپر کی علامات جیسے میں نے پہلے بتائی ہیں، یہ عام معالج اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، مریض کے مرض کو دیکھیں اور اس کا علاج پھر آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ دوا کے انتخاب کے لیے آئینہ ہے جو اللہ تعالیٰ پاک نے اس قانون مفرد اعضاء میں ان 6 تحریکوں میں سب چیزیں آپ کے لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے بیان کر دی ہیں، اور اس کے مطابق آپ تحریک کو سمجھیں، لوگوں کی چہرے کو، علامات کو، قارورہ کو دیکھیں تو آپ کو اس میں ہر مرض سامنے نظر آئے گا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان 6 تحریکوں کو کئی لوگ ان 6 تحریکوں سے آگے بھی نہیں جاتے، حالانکہ اس میں اور بھی علم بہت آگے اس کی